मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ग़ज़वा-ए बदर। ग़ज़वा-ए बदर तारीख़ इस्लाम का वो अजीम मार्का है जिसने हक़ व बातिल को अलग अलग कर दिया। कुरान करीम ने इस ग़ज़वे के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मैदान बदर में तुम्हारी मदद फरमाई हालांकि तुम बिल्कुल कमजोर थे, और कुरान करीम ने इसको यौमुल फुरक़ान का नाम दिया है। मैदान बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील जुनूब की तरफ वाक़ है। इस जंग में हक़ व बातिल वाज़े हो गए। ग़ज़वा-ए बदर मुसलमानों की आली हिम्मती की अजीम मिसाल है। मुसलमान लश्कर के पास एक घोड़ा, 80 ऊंट, शिकस्ता कमाने और टूटी हुई तलवारें हैं, जबकि कुफ्फार मुश्रिकीन का लश्कर 950 फौजियों, 100 घोड़ों और ज़िरा पोश सवारों, खुरोनोश के ज़खायर पर मुश्तमिल था। रोजाना 10-10 ऊंट खाने के लिए ज़िबा किए जाते थे। इधर मुजाहिदीन बज़ाहिर खाली हाथ मगर ईमान और यकीन से लैस थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 सहाबा के लिए एक ऊंट मुकर्रर किया और बाकी लश्कर पैदल सफर कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर के हालात का मुशाहिदा फरमाया और क़ैमों की जगह का तयन फरमाया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन की मदद फरमा। अगर आज ये 313 नाकाम हो गए तो इस जमीन पर कलमा तौहीद बुलंद करने वाला कोई न होगा। मैदान बदर में मुसलमान मुजाहिदीन ने बेमिसाल जिद्दोजहद और अनथक जज्बों की एक नई तारीख रकम की। 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुफ्फार मुशरिकीन को शिकस्त फाश देकर इस्लाम का झंडा हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। ग़ज़वा-ए बदर इस्लाम की दरख्शंदा रिवायत है। आज 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा-ए बदर के शुहदा को सलाम अक़ीदत पेश करने का दिन है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. एक और एक सवाल ये है कि आपने कहा कि बूढ़े, बच्चे, नौजवान सब रसूल कायनात पर फिदा हो रहे हैं। ये एक तारीखी पस मंजर था और ये सहाबा कराम का एक इश्क जिसे कहा जाता है, मोहब्बत जिसे कहा जाता है, उसका एक नतीजा पूरी दुनिया जो है क़यामत तक देखती रहेंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जंग बदर का आगाज़ कैसा हुआ?
جنگ بدر کا آغاز دیکھیں اس طریقے سے ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غالباً 2 رمضان المبارک یا بعض روایت کے مطابق جو ہے 8 رمضان المبارک 1 رمضان المبارک کو جو ہے اطلاع پہنچتی ہے مدینہ المنورہ. تمام تیاریاں اور لشکر کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوتے ہیں اور بدر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. لیکن ادھر کفار مکہ بھی جو ہے اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے. ابو سفیان، جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ ابو سفیان کو یہ جو ہے اطلاع ملی تھی کہ جس راستے سے ان کے قافلے کو، تجارتی قافلے کو گزرنا ہے، جس میں تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور عمائدین عرب کے تجارتی سامان اور ان کی مال و دولت پوری کی پوری وہاں پر موجود تھی، ان لوگوں کے مال کے لوٹے جانے کا مسلمانوں کی طرف سے اندیشہ تھا. تو اس اندیشے کے تحت انہوں نے قاصد کو روانہ کیا. وہاں سے قاصد جب پہنچا تو ایک تو یہ خوف کہ مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، دوسرا جو مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے اندر جو تعصب تھا، جو حسد تھی، وہ بھی عوامل کار فرما تھے. یہ تمام چیزیں مل کر وہ جنگ کے لیے تیاریاں کرنے لگے اور اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں. روانہ ہونے کے بعد جو ہے جب وہ راستے میں ایک مقام پر بنی، اس جگہ کا نام جو ہے جحف نامی مقام پر جب وہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد انہیں جو ہے اطلاع ابو سفیان کا قاصد پہنچا دیتا ہے کہ دراصل ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ مسلمان ہمیں لوٹنے والے ہیں. ہمارا لشکر، ہمارا قافلہ، ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے ڈینجر زون جو تھا، جو ریڈ زون تھا، جہاں پر جو ہے ہمارے قافلے کے لوٹے جانے کا اندیشہ تھا یا جہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ہم باہر نکل چکے ہیں. ہمارا قافلہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. اب لوٹے جانے کا کوئی اندیشہ، کوئی خوف، کوئی معاملہ نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ واپس چلے جائیں، آپ یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں. ابو سفیان نے یہ پیغام قاصد کے ذریعے بھیجا. لیکن اب وہاں چونکہ وہ کفار مکہ کا جو لشکر تھا، جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا ہوا تھا اور اسلام کے خلاف ان کے ذہن و دل و دماغ میں جو تعصب تھا، وہ لوگ جب ان کے پاس قاصد پہنچا تو ابو جہل، ابو لہب تو نہیں تھا، ابو جہل، عتبہ اور امیہ بن خلف، یہ تمام لوگ بیٹھ کر جو ہے مشورہ کرتے ہیں. عتبہ اس میں بہتر مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہمارے لڑائی کا اور جو ہماری جنگ کا مین ریزن تھا، جو مقصد اصلی تھا، وہ تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو ختم ہو چکا ہے، وہ اندیشہ جو تھا وہ نہیں، باقی تو نہیں ہے، لہٰذا ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے. ابو جہل تیار نہیں ہوتا. ابو جہل جو ہے آگ بگولا ہوتا ہے عتبہ کے اوپر، کہتا ہے کہ مجھے ممکن ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم مسلمانوں سے ڈر رہے، مسلمانوں سے خوف کھا رہے ہو، تم بزدل ہو چکے ہو. اس طرح کے تانے دینے لگا. پھر نہ صرف اتنے پر وہ خاموش ہوا، بلکہ عمر بن حضرمی، جس کا قتل، جس کو جو ہے واصل جہنم کیا گیا تھا، اس کے قبیلے والوں کو، اس کے خاندان والوں کو جا کر ابو جہل بھڑکاتا ہے اور انہیں اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ عتبہ جو ہمارا سردار ہے، اس وقت لشکر کا سردار عتبہ کو بنایا گیا تھا، عتبہ جو ہمارے لشکر کا جو سردار ہے وہ اس جنگ کو موقوف کرنا چاہتا ہے، اس جنگ کو جو ہے ٹالنا چاہتا ہے، لہٰذا اسے جا کر سمجھایا جائے. تو تمام جو ہے لوگ اس پر برہمگی کا اظہار کرتے ہیں اور اسے بزدلی کے تانے جب دینے لگتے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ بنتا ہے اور پھر قافلے کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے. روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ قافلے کا عالم یہ تھا کہ ایک جگہ پر اگر پڑاؤ کیا جاتا، قافلہ اگر ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا، ایک جگہ پر اگر قیام کرتا، ڈیرا ڈالتا، تو 10 اونٹوں کو ذبح کر کے 10 اونٹوں کو جو ہے کاٹ کر ان کا گوشت پکا کر دعوتیں کی جاتی تھی. یہ کفار مکہ اور لشکر مکہ کفار کا جو ہے ماحول تھا. ادھر دوسری طرف صحابہ کرام کا جو لشکر تھا، سبحان اللہ، ان کے پاس ظاہری طور پر تو کوئی اسباب موجود نہیں تھے، لیکن ایمان کی جو صداقت، ایمان کی جو جذبہ اور ایمان کی جو حرارت، جذبہ ایمانی حلاوت جو ان کے دلوں میں تھا، جو روشنی تھی، وہ اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی. کائنات کی کوئی دوسری نہ بھوک اس کا مقابلہ کر سکتی تھی، نہ ظاہری اسباب اس کا مقابلہ کر سکتے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. صحابہ اکرام کے لشکر کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے میدان بدر کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں، اور جو ہے سب سے پہلے تو جو عمر دراز اور کم عمر افراد تھے انہیں روانہ واپس بھیج دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ خواتین اسلام بھی مدینۃ المنورہ کی ہماری مسلمان مائیں بہنیں، ان کا جذبہ ایمانی یہ تھا کہ وہ بھی جنگ بدر میں شریک ہونے کی اجازت چاہتی تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر آپ گھروں کی حفاظت کریں، یہی آپ کا جو ہے آپ کے لیے جنگ بدر میں شامل ہونے کا آپ کو ثواب دیا جائے گا. تو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان بدر میں صحابہ کرام کے اسلامی لشکر کو لے کر جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آلریڈی پہلے سے کفار مکہ کا جو لشکر تھا وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، اور جو جہاں پر پانی کا کنواں تھا، پانی کے کنویں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، اور جو سخت زمین تھی وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دراصل ایک جنگ کے اعتبار سے جب جنگ کی جاتی ہے تو لشکر کے لیے پانی بہت سخت ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جس جگہ پر لشکر کا پڑاؤ کیا جائے وہ جگہ اور وہ زمین کا بھی ہموار ہونا، اور گھوڑوں اور سواریوں کے لیے اور خیمے لگانے کے لیے اور ہتھیار وغیرہ رکھنے کے لیے، سامان رکھنے کے لیے مناسب ہونا بہت اہم جو ہے مدد کرتے ہیں یہ تمام چیزیں۔ تو انہوں نے جتنی بھی اچھی جگہ تھی، سخت زمین تھی، اس پر قبضہ کر لیا، پانی پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب مسلمان جہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے ہی سے اسباب نہیں ہے، پہلے ہی سے کھانے کے لیے جو ہے سامان نہیں ہے۔ اس وقت روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کی جو معاشی حالت تھی اس کا عالم یہ تھا کہ کئی صحابہ اکرام پانی میں، چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک تو روزہ رہتے تھے، دوسرا افطار اور سحر میں کچھ صحابہ اکرام جن کے پاس اسباب تھے وہ لوگ پانی میں سوکھی روٹیوں کو بھگو کر اس سے افطار اور سحر کیا کرتے تھے۔ اور کئی صحابہ اکرام کا تو ماحول یہ تھا کہ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول کا تو واقعہ یہ بھی ہے، جس کھجور کو چوس کر آپ جو ہے افطار کرتے تھے، پھر اسی کھجور کو چوس کر آپ سحر کر کے پھر اس کھجور کو رکھ لیتے تھے کہ اسی سے کھجور سے پھر آپ کو افطار کرنا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی جو ہے پوزیشن تھی، ان کی معاشی حالت تھی، لیکن جذبات جواں تھے۔ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جو ہے لشکر جب پہنچتا ہے بدر کے میدان میں، ریتیلی زمین پر جو ہے صحابہ اکرام اپنے خیمے گاڑتے ہیں، اور وہاں پر گاڑنے کے بعد زمین بھی ہموار نہیں ہے، اونٹیں وغیرہ تمام گھوڑوں وغیرہ کے لیے زمین، اور جنگ کے لیے بھی زمین ہموار نہیں تھی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کا ایک دو دن پہلے کا ماحول یہ تھا کہ کفار مکہ اپنے لشکر میں جو ہے عیاشیاں کی جا رہی ہیں، شراب کی جو ہے محافل چل رہی ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، گناہ کے ہر طرح کے جو ہے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، بازار گرم ہے۔ ادھر اسلامی لشکر میں اللہ اکبر صحابہ اکرام عبادتوں میں مشغول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں سجدہ ریز ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں اس بات کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر جو 17 رمضان کی جو جنگ بدر کے ایک دن پہلے کی رات تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری رات بارگاہ رب العزت میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کر دعا کر رہے ہیں، سربلندی کے لیے، فتح کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ کی ایک نگاہ نبوت کا اشارہ ہو جاتا تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نیز تو نابود ہو جاتے تھے۔ لیکن مفسرین اور تاریخ دان اور محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار امت کے لیے تھا، امت کو بتانے کے لیے اور امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ ممکن ہے آنے والی امت یہ کہے گی کہ نبی پاک علیہ صحابہ کرام کے پاس تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تھی، وہ اشارہ فرماتے تو کفار مکہ اور جو ہے دشمنوں کے لشکر غائب ہو جاتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے اسباب نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنے والی امت کی ذہن سازی کے لیے اور انہیں دعائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا سکھانے کے لیے اور رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام رات بھر رو رو کر دعا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان مبارک، شان اقدس پر جو آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان مبارک پر کپڑا تھا وہ بار بار گر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر واپس رکھ رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام لگاتار سجدے میں ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اس قدر گریہ وزاری فرما رہے ہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے اپنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی فتح اور نصرت نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ اس سے امت کو سمجھ جانا چاہیے